अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज हम है ना तिब्बी नबवी का पार्ट 3 करेंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि 15 मिनट से ज़्यादा ये पार्ट 3 का लेक्चर भी ना रहे, ताकि आप जब भी सुने तो आप लोगों के पास टाइम हो और आप लोग फोकस रहें ना लेक्चर के ऊपर। तो लास्ट टाइम जब हमने पार्ट 2 कंक्लूड किया था तो हमने उस बात के ऊपर किया था, हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर किया था। ठीक है ना। मैंने लास्ट में ये कहा था कि अगर हमारी बॉडी के सेल्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हमारे सेल्स रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए ना, तो फिर हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत आएंगे और फिज़िकल इश्यूज भी बहुत आएंगे। तो मैंने उस बात के ऊपर कंक्लूड किया था। अब जो है ना थोड़ा सा बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर कि जो है कुरान की ज़बान के ऊपर। कुरान हमें मालूम है कि अरबिक में आया है, और वो अरबिक आज के ज़माने में हम उसे क्लासिकल अरबिक कहते हैं ना। ठीक है ना। तो ये जो है कुरान अरबिक लैंग्वेज में आया है। और अरबिक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हरूफ होते हैं, वो होते हैं अलिफ बा ता से शुरू होता है ना। तो ये अलिफ बा ता जो है ना, ये हरूफ ज़रूर हैं, और लेकिन ये सिर्फ हरूफ ही नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर भी और हमारी फिज़िकल वेल बीइंग के ऊपर भी ना। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कैरेक्टर्स हैं अलिफ बा ता। और है ना, अरबिक वो लैंग्वेज है कि जो है ना इस वक्त दुनिया की पावरफुल लैंग्वेजेस में से अरबिक लैंग्वेज आती है ना। और अरबिक की जो वोकेबलरी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है, और बड़ी ही प्योर और बड़ी ही डीप ये ज़बान है ना। मैंने अरबिक के अंदर नोट किया है, जब मैंने पूरा कुरान को स्टडी किया तो मैंने इस बात को समझा कि अरबिक में हर एक्सप्रेशन के लिए जो है ना वर्ड मौजूद है, हर एक्सप्रेशन के लिए। तो ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और ये बहुत इम्प्रेस करती है ये लैंग्वेज ना। अगर इंसान इसको सीखे और समझे तो ये बहुत इम्प्रेस करती है ये लैंग्वेज। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मरियम तो तिब्बे नबवी की बात कर रही है, इसमें अरबिक लैंग्वेज कहाँ से आ गई ना। तो अरबिक लैंग्वेज जो कि कुरान की लैंग्वेज है, उसका बहुत गहरा असर है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर भी और हमारी फिज़िकल के ऊपर भी ना। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। अब अरबिक लैंग्वेज का हमारे तिब्बे नबवी या हमारी फ़िज़िकल वेल बीइंग या हमारी सोशल वेल बीइंग या हमारा साइकोलॉजिकल जो भी बात है, उससे क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है, कुरान की लैंग्वेज का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और कुरान के जो अल्फाज हैं ना, जो वर्ड्स हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अल्फाजों का कितना पावर होता है ना। हर ज़बान के अंदर वर्ड्स का पावर होता है, लेकिन मैंने अरबिक को इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल कहा है कि अरबिक की वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हर एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ड है ना, लेकिन हर ज़बान का में अल्फाज का बहुत पावर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो है आपकी कोई तारीफ़ करे, आपके लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोले, आप सबके साथ बैठे हुए हैं और आपकी तारीफ़ हो रही है, आपके लिए अच्छे अल्फाज बोले जा रहे हैं, तो आपका फेस एक्सप्रेशन है ना फ़ौरन बदल जाएगा। चेहरे के जो तासुरात हैं वो फ़ौरन बदल जाएंगे। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी तारीफ़ हो रही है, आपके लिए अच्छे अल्फाज बोले जा रहे हैं। और अगर कहीं बैठे बैठे आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, और वो आपके बारे में
اچھے الفاظ نہیں بولتا یا بولتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی آپ کا فیس ایکسپریشن بدل جائے گا، آپ کے فیس ایکسپریشن میں غصہ آ جائے گا، ایک طرح کی مایوسی آ جائے گی، اور آپ کے ممکن ہے آنسو بھی نکل آئیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ورڈز کا پاور ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ تعریف ہی کر رہا ہے، وہ کچھ لفظ ہی آپ کے بارے میں بول رہا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کسی کی بحث ہو گئی ہے، وہ آپ کو برا بھلا بول رہا ہے، تو وہ تو ورڈز ہی بول رہا ہے، الفاظ ہی بول رہا ہے آپ کو مار تو نہیں رہا، آپ کو دھکا تو اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کی پوری باڈی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ اچھے الفاظ سے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور برے الفاظ سے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پاور آف ورڈز نا، پاور آف ورڈز اس کو کہتے ہیں۔ پاور آف ورڈ سے جو ہے نا، آپ کا فزیکل، ایموشنل اور مینٹل سٹیٹس جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو میں نے مینشن کیا کہ قرآن بہت، یہ جو کلاسک عربک ہے وہ بہت پاورفل عربک ہے نا۔ وہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ تلاوت سنتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، سم ہاؤ انسائڈ سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ گواہی تو نان مسلمس بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اذان سنتے ہیں یا ہم جب قرآن کی کا ریسیٹیشن یا قرأت سنتے ہیں تو ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہمیں اندر سے ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کے لفظ ہیں نا، وہ بہت زیادہ جو ہیں ہمارے پر اثر کرتے ہیں، ہر اللہ کی مخلوق پر اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہیومن بینگ جو ہے، انسان جو ہے، وہ تو ہے ہی بھرا ہوا ایموشنز کا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس پر تو پھر بہت ہی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے بات کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو استاد اور ٹیچر ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معلم ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی نالج، بہترین نالج کس کے پاس ہو سکتی ہے کہ جس کے استاد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کتنے کائنات کا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خالص اور اچھا علم عطا کیا۔ اگر ہم جو ہے اس علم سے نہ فائدہ اٹھائیں نا، تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے، کسی اور کی بد نصیبی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے، اللہ سے زیادہ ہمیں کون پہچانتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تمہارے دلوں کی باتیں بھی مجھے پتہ ہوتی ہیں، اور اسے تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے جو ہم آگے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو علم ہم نہیں رکھتے کہ ہم آگے ایگزیکٹلی کیا کرنے والے ہیں نا۔ پھر ہم جو ہے تجوید اسی لیے لوگ سیکھتے ہیں تاکہ وہ صحیح پروننسیشن، صحیح تلفظ کی ادائیگی کو سیکھیں نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو صحیح تلفظ ہوتا ہے نا قرآن کا، وہ ہمارے گلے کے اندر مسلز بناتا ہے، وہ مسلز جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں ان مسلز سے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ جب وہ مسلز ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا بہت سی بیماریاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اب بہت کامنلی مجھے یہ سوال آتا ہے کہ ہے نا بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں بھی تو وہی ساری بیماریاں ہیں جو نان مسلمز میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان بھی ڈائیبیٹک ہیں، مسلمانوں کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہے، مسلمان ہر طرح کی بیماری میں ہیں جیسے نان مسلمز ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے؟ تو ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج
کا جو مسلمان ہے زیادہ تر پریکٹسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو پوری نمازیں ہی نہیں ہیں. بہت کم مسلمان ہیں جو 5 وقت کی اول وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا. باقی یہ ہے کہ پھر بھی مسلمانوں کی بیماریوں سے نان مسلم کی بیماریوں کا فرق تو ہے ہی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نان مسلم غم زدہ ہوتا ہے یا کسی سٹریس میں چلا جاتا ہے یا کسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے نا کہ وہ مسلمان جو صرف اب نام کے رہ گئے ہیں، انہیں اللہ کے اوپر کوئی ایسا بھروسہ نہیں ہے، کوئی ایسا توکل ان کا مضبوط نہیں ہے، تو پھر ان پر جو بھی مشکلیں آتی ہیں تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور نان مسلم تو سیدھا جو ہے نا ڈرگس کے اوپر یا تو چلے جائیں گے یا شراب کے اوپر چلے جائیں گے. ہر وہ انسان جس کا اللہ پر صحیح توکل نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی صحیح جسے پہچان نہیں ہوتی ہے نا، وہ پھر ڈرگس کے اوپر جاتا ہے، الکوہول کے اوپر جاتا ہے. کیونکہ پھر اسے ہر چیز کا وہ چاہتا ہے کہ میرا ذہن اس چیز کو بھلا دے نا. تو شراب اور ڈرگز ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے تو کام کرتی ہیں، بعد میں تو وہ بھی کام کرنا ختم کر دیتی ہیں نا. اور ہم کتنی زیادہ موتیں سنتے ہیں کہ ڈرگ اوور ڈوز سے ہو گئی اور الکوہولزم سے ہو گئی. تو یہ پرابلم ہے نان مسلم کا. جو کہ پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم نہیں آتی ہے، کیونکہ انہیں پھر بھی اپنے اللہ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے بھروسے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں نا. غم کی شدت تو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، لیکن غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ہر ایک نہیں جانتا ہے نا. تو اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو طب نبوی ہے وہ ہم تک پہنچی کیسے، اس کی نالج ہم تک کیسے آئی نا. تو ہمیں ان محسنوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جن سے ہمیں طب نبوی ملی ہے. انہوں نے صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر ان لوگوں نے صحابیوں سے سیکھا، اور پھر اسی طرح سے بڑے بڑے اسکالرز آئے اسلام کے اندر، اور پھر انہوں نے ہم تک ہے نا طب نبوی کو پہنچایا. میں ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی، ان کا نام تھا شم الدین محمد ابن ابی بکر ابن القیوم الجوزیہ. ٹھیک ہے نا، وہ دماسکس میں پیدا ہوئے تھے سیریا کے اندر. آج کل سیریا ہمیں معلوم ہے کہ کس چیز سے گزر رہا ہے. اور وہ پیدا ہوئے تھے 691 میں، آئی تھنک ہجرا کیلنڈر 691. یہ اسٹوڈنٹ تھے امام ابن تیمیہ کے، اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے نا طب نبوی پر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو کتاب ہے نا زاد المعاد، اس بک میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ٹپس کی بہت لکھا ہے، اور بہت اچھی اچھی نالج ایکسٹریکٹ کی ہے اس کتاب کے اندر. پھر سے کہہ دیتی ہوں کہ کتاب کا نام ہے زاد المعاد. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے میں ابھی کنکلوڈ کروں گی پارٹ 3، کیونکہ 14 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں پھر کنٹینیو کروں گی پارٹ 4 میں دوسری باتیں نا. میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سن کر، اور میں اللہ سے یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں. صرف سن کر خوش نہیں ہونا ہے، صرف سن کر سکون میں نہیں آنا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں وہ کر کے سکون حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی پریکٹس میں، ہمارے عمل میں طب نبوی کو لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.